खुदावंद यीशु मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मशीह के अजीम और जलील और कद्दूस नाम में आप सबकी सलामती हो। नबियों की कहानी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदावंद के पाक कलाम में से, बाइबल मुकद्दस में से दूसरी सलातीन की किताब उसके 22वें बाब को सीखते जा रहे हैं। आज जिस सिलसिले की 5वीं किस्त है, सेकंड किंग्स, राजों की किताब, उसका 22nd चैप्टर और उस सिलसिले की 5th एपिसोड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं उसकी तमाम नेमतों बरकतों बख्शों के लिए और इस वक्त के लिए जहाँ पर हम खुदावंद के कलाम से, जिसे उसने अपने हर नाम से ज़्यादा अजमत दी है, बरकत पा सकते हैं। अजीज़ो, खुदावंद के कलाम को पढ़िए और इस ऑडियो फाइल को सुनिए और मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है। आज हमेशा की तरह वो जो हमारा अच्छा पुरफजल आसमानी बाप है, अपने कलाम की बेशबहा बथेरी नेमतों में से हर एक नेमत आपको देने के लिए तैयार है, अगर हम अपने आप को आजिज और हलीम करके, और जैसे हमने कल सीखा यूसिया की ज़िंदगी से, उसकी बादशाही से, उसकी दौरे हुकूमत से, कि अपनी ज़िंदगी की आलाइशों को, गंदगियों को, गलत रिवायात को, बुरी ट्रेडिशंस को दूर करके जब हम अपने बदनों की हैकल को, मक़दिस को रीबिल्ड करना शुरू करते हैं अजीज़ों, तो वो हमें कलाम की अच्छी नेमत देता है। जैसे हमने देखा कि यूसिया को उसके यरूशलेम को पाक करने के बाद, हैकल को साफ करने के बाद, जब वो हैकल की मरम्मत कर रहे हैं, हैकल को दोबारा रीबिल्ड कर रहे हैं, रेनोवेट कर रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं, तो अजीज़ों उन्हें तौरेत का, खुदावंद की शरीयत का तुमार मिलता है। अजीज़ों, बहुत से बहन भाइयों ने इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी की है। बहुत सी गवाहियाँ, बहुत सी टेस्टिमनीज, जिनके लिए हम सारा जलाल अपने आसमानी बाप को देते हैं। मैं अपने आप को आजिज़ और हलीम करता हूँ, अपने छोटे होने का एतराफ़ करता हूँ कि मेरी हैसियत, मेरी औकात कुछ भी नहीं। तो अभी खुदावंद के कलाम की सीरीज से, नबियों की कहानी से, और ख़ास तौर पर इस कलाम के हिस्से से जहाँ पर हमने ये पैटर्न सीखा, बहुत से लोगों ने बरकत पाई। जहाँ पर हमने ये नमूना, ये मॉडल सीखा, ये गॉड प्रिंसिपल सीखा कि हमने अपने बदन की, अपने जिंदगियों की हैकल को, मक़दस को दोबारा तामीर करने से पहले गंदगी को दूर करना है। उस गलत तालीम को, उस गलत ट्रेडिशन को, रिवायत को दूर करना है जो हमारी जिंदगियों में कलाम के बरखिलाफ जगह बना चुकी हैं। अगर हम इस ऑर्डर को बदल दें, यानी पहले हैकल को, अपने बदन की हैकल को, मक़दिस को तामीर करना शुरू कर दें, ब्यूटीफाई करना शुरू कर दें, उसकी तज़ाइन और आराइश करना शुरू कर दें, और गंदगियों को जो हमारी ज़िंदगी के गिरदा गिर्द, हमारे ख़ानदानों की ज़िंदगियों के गिरदा गिर्द मौजूद हैं, उनको दूर ना करें, तो अजीज़ों तब इस ब्यूटिफिकेशन का, तब इस तज़ाइन और आराइश का, तब इस हैकल की, अपने बदन की, मक़दस की रीबिल्डिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें उन तमाम नापाक, नारास्त, नजिस, अनक्लीन, परवर्टेड, डिफाइल्ड बातों को अपनी जिंदगी में से दूर करना है। बपतिस्मा पाने के बाद, खुदावंद यीशु मसीह की सलीब को, उसके लहू को, उसकी निजात को एक्सेप्ट, कबूल कर लेने के बाद, और फिर जब ये बुरी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में से दूर हो जाएं, ये नापाक रास्ते, ये नजिस आदतें हमारी ज़िंदगी में से दूर हो जाएं, खुदावंद के फजल और खुदावंद की पाक रूह की मदद से, और ख़ास तौर पर ख़ुद भी हमने इरादा करना है। अजीज़ों, हम बिल्कुल सब कुछ खुदा पर नहीं छोड़ सकते, बेशक वो इन कंट्रोल है, लेकिन हमारा इरादा नेकी की जानिब होना चाहिए। हमारी सोच बदी को छोड़ने के हवाले से होनी चाहिए। तो बेशक खुदावंद इस सिलसिले में हमारी मदद करेगा और फिर हम खुदावंद के कलाम को हासिल करके और आगे बढ़ते जाएंगे। दिस इज़ द क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ। ये मसीहत की ज़िंदगी है। मसीहत, क्रिश्चियनिटी कोई मज़हब नहीं, बल्कि खुदावंद के साथ चलने का नाम है। खुदावंद के साथ एक रिलेशनशिप, एक रिश्ते का नाम है, जिसमें हमने इस डर से, इस खौफ से खुदावंद के साथ नहीं चलना कि हम ये काम नहीं करेंगे तो डंडा पड़ेगा, ये काम नहीं करेंगे तो और कुछ बुरा हो जाएगा, बल्कि इसलिए कि उसने प्यार किया और हम भी प्यार का जवाब, मोहब्बत का जवाब जो खुदावंद ने सलीब पर दिखाई, मोहब्बत से दें। हम उस मोहब्बत को
محبت سے رپلائی کریں جو خدا ہم سے کرتا ہے، تو ہم خداوند کے فضل کو حاصل کر لینے کے بعد، اس کی نجات کو قبول کر لینے کے بعد، اس کے ساتھ چلنے کے لیے، اس کے آئین اور احکام کو ماننے کے لیے محبت کی راہ اپنائیں، جیسے یوحنا رسول خداوند یسوع المسیح کے قریبی شاگرد نئے عہد نامے میں اپنے خط میں یوں لکھتے ہیں، فرسٹ ایپسٹل آف جان چیپٹر 5، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم خدا سے بھی اور خدا کے فرزندوں سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ اور خدا کی محبت کیا ہے؟ خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں اور اس کے حکم سخت نہیں۔ ہاللیلویہ۔ عزیزو، خداوند کا کلام بہت سادہ اور بڑا کلیئر ہے، بڑا واضح ہے، اس میں کوئی پیچ و خم نہیں، کوئی گرے ایریاز نہیں۔ ہم اس سٹوری کی طرف، اس واقعہ کی طرف جو کہ سیکنڈ کنگز چیپٹر 22 میں ہے، جہاں پر یوسیا خداوند کی ہیکل کی مرمت کا کام کر رہا ہے، اس کی طرف واپس لوٹتے ہیں، اور ایک خوبصورت بات اس کے جو پیرلل متوازی اکاؤنٹ ہے جو کہ سیکنڈ کرونیکلز چیپٹر 34 میں ہے، جو کہ سیکنڈ کنگز 22 میں نہیں بتایا گیا، وہ یہ ہے عزیزو کہ دوسری تواریخ کے 34ویں باب سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ خداوند کی ہیکل کی مرمت کا کام کر رہے ہیں، جتنے لوگ انوالو ہیں، یہ سب لاوی کے قبیلہ سے ہیں۔ عزیزو، خداوند کے گھر کی مرمت کا کام، اس کے حوالے سے جو پروجیکٹ رن کیا جا رہا ہے، لکھا ہے کہ وہ مرد دیانتداری سے کام کرتے تھے، اور وہ لاوی تھے، وہ بنی مراری میں سے تھے جو ان کی نگرانی کرتے تھے، وہ بنی کہات سے تھے، یہ سب لاوی کے گھرانے ہیں۔ اور عزیزو، ان کی جو دیانتداری ہے، ان کی جو ایمانداری ہے، ان کی جو پیسے کو استعمال کرنے کے حوالے سے اپروچ ہے، وہ ابو دا بورڈ ہے، اس کے اوپر کوئی شک نہیں کرتا، کیونکہ میں مین ٹیکسٹ میں جو دوسرے سلاطین کا 22واں باب ہے، سیکنڈ کنگز چیپٹر 22 ہے، وہاں پر آ کے آپ کے لیے پڑھتا ہوں کہ لکھا ہے کہ ان سے اس نقدی کا جو ان کے ہاتھ میں دی جاتی تھی کوئی حساب نہیں لیا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ امانت داری سے کام کرتے تھے۔ ہاللیلویہ۔ دیر وی گو، ایک اور گاڈ پرنسپل، ایک اور اہم خداوند کے حوالے سے الہی اصول جو ہماری زندگیوں کے لیے ہے، کہ ہم خداوند کے جب کام کرتے ہیں، اور خاص طور پر عزیزو یہ وہ ہیکل کی مرمت کر رہے ہیں، اس کو ہم نے ریلیٹ کیا ہے، اس کو ہم نے لنک کیا ہے، اس کو ہم نے جوڑا ہے اپنے بدنوں کی ہیکل کو، کیونکہ اس وقت فزیکل ہیکل تو موجود نہیں ہے، وہ تباہ کر دی گئی۔ تو عزیزو، ہمارے بدن وہ ہیکل ہے، تو ہم اپنے بدنوں کے ساتھ جو کچھ بھی کریں وہ ایمانداری سے کریں، وہ دیانتداری سے کریں، اس میں ہم کوئی ڈوج نہ کریں، ہم غبن نہ کریں، ہم دھوکہ نہ دیں۔ ہم کس کو دھوکہ دیں گے؟ اپنے آپ کو یا خدا کو؟ نہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور نہ خدا کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ جب ہم اپنی زندگیوں میں کوئی بھی کام کرتے ہیں جو کہ خداوند کے نظر میں، خداوند کی نگاہ میں، خداوند کے کلام کی روشنی میں ٹھیک نہیں ہے، تو عزیزو ہم چاہے یہ غلط فہمی رکھیں کہ کسی نے ہمیں نہیں دیکھا، لیکن ہمارا خدا تو اس بات سے ضرور ہی واقف ہے۔ اور عزیزو، خداوند بے شک ہمارے دلوں اور گردوں سے واقف ہے، ہمارے ان خیالات سے بھی واقف ہے جو ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں موجود ہوتے ہیں۔ اور چونکہ اس نے دیکھا کہ کس طرح یوسیا نے ان بدیوں کو، برائیوں کو، گندگیوں کو، آلائشوں کو، ڈیفائلمنٹس کو، ابومینیشنز کو، مکروہات کو یروشلم میں سے، ہیکل میں سے، اور کوشش کی کہ ہر جگہ جہاں تک اس کا زور پڑتا ہے ان جگہوں سے دور کرے اور پھر ہیکل کی مرمت کرے، تو خداوند نے اسے کلام کی یہ نعمت بخشی، توریت کی یہ نعمت بخشی، جو بلا شبہ، نو ڈاؤٹ، ایک بلیسنگ ہے، ایک برکت ہے۔ یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگرچہ اردو بائبلز میں بڑا کلیئرلی اور ٹھیک لکھا ہے کہ توریت کی کتاب ملی، سفر کتاب کو کہتے ہیں عبرانی میں، سفر ہے توراہ، یعنی توریت کی کتاب، لیکن بہت سی ٹرانسلیشنز میں، خاص طور پر انگلش ٹرانسلیشن میں لکھا گیا ہے کہ انہیں بک آف لا ملی۔ عزیزو، یہ بات یہاں پر میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ توراہ کو، خداوند کی توریت کو
صرف بک آف لا کہہ دینا غلط ٹرانسلیشن ہے، اور اس غلط ٹرانسلیشن کی وجہ سے بہت سی سوچیں، بہت سے مائنڈز غلط انفلوئنس ہوتے ہیں، غلط طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ توریت کا لغوی معنی ہے انسٹرکشن، ہدایات، اور اس کو لا کہہ دینا، اس کو قانون کہہ دینا تعصب باعث پر مبنی ٹرانسلیشنز کا حصہ ہے۔ تو ابھی عزیزوں، ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر جو کتاب ملی ہے وہ پوری توریت ہے، اور توریت جو ہے جیسے میں نے کہا اس کے لغوی معنی ہدایت کے ہیں، انسٹرکشن کے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے، میری بیگم صاحبہ نے اور میرے بچوں نے، جو ہم فیملیز کے لیے، ینگ فیملیز کے لیے اور بچوں کے لیے ہفتہ وار ویکلی پروگرام کرتے ہیں دنیا کے نور کے نام سے، اس میں اس فرق کو بچوں کے لیے بچوں کی سادہ زبان میں سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ ہم اس فرق کو سمجھ سکیں کہ توریت جو ہے، خداوند کی توریت جو ہے، وہ ہمارے لیے ہدایات ہیں، وہ ہمارے لیے انسٹرکشنز ہیں، ہاؤ ٹو لیو آور لائفز، کہ ہم اپنی زندگیاں کیسے گزاریں۔ اور اس کو صرف لا کہہ دینا غلط ٹرانسلیشن ہے، کیونکہ لا کے لیے، قانون کے لیے اور کئی ورڈز ہیں، خوقات یا اسٹیچوٹس جن کو کہتے ہیں، یا متسوات یا کمانڈمنٹس جن کو کہتے ہیں، یا عبرانی الفاظ ہیں دات یا قیام، لیکن یہاں پر وہ الفاظ یوز نہیں ہوئے ہیں۔ یہاں پر بڑا صاف لکھا ہے کہ خداوند کی توریت، اور خداوند بھی کس کی؟ یہوہ کی توریت، سفر ہتورا کس کے؟ یہوہ کے۔ عزیزو، یہوہ کا نام بھی جو ہے اس کو جہاں پر ہم دیکھتے ہیں انگلش بائبلز میں لارڈ لکھا گیا ہے، وہاں پر بیشتر مقامات پر یہوہ کا نام لکھا گیا ہے اوریجنل ٹیکسٹ میں، صحیح متن میں۔ اور میں لوگوں کی اس سوچ سے بہت دکھی ہوا جب مجھے کچھ عرصہ قبل میں کسی جگہ پر خداوند کے نام کے حوالے سے سکھا اور سمجھا رہا تھا، اور وہ ایک انگلش چرچ تھا، اور جب میں نے انہیں خداوند کے نام کے حوالے سے بتایا کہ یہ یہوہ ہے، تو وہ کئی لوگ اس بات پر اعتراض کرنے لگے کہ لارڈ جو ہے وہ خدا کا نام ہے۔ انہیں یہی نہیں پتا کہ لارڈ جو ہے وہ ایک جنیرک ٹرم ہے، یعنی خداوند کہہ دینا ایک جنیرک ٹرم ہے، ایک اسم نکرہ ہے، ایک کامن ناؤن ہے، پراپر ناؤن نہیں ہے، خاص نام نہیں ہے، اسم معرفہ نہیں ہے۔ جیسے آپ کسی کو کہیں لڑکا، تو جب تک آپ اس لڑکے کا نام نہیں لیں گے تو پتہ نہیں چلے گا کون لڑکا ہے، وہ جمیل ہے، وہ بشیر ہے، وہ کلیم ہے، وہ زعیم ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ اس لڑکے نے اچھا کام کیا، تو ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ ایک لڑکے نے اچھا کام کیا، مگر کس لڑکے نے اچھا کام کیا؟ ہاں، اگر ہم یہ کہیں گے کہ کلیم نے اچھا کام کیا، تو ہمیں پتہ ہوگا کہ کس لڑکے نے، اس کا نام ہے۔ اسی طرح عزیزو، یہاں پر کس کی توریت ملی ہے؟ یہوہ کی توریت ملی ہے، کسی اور خدا کی نہیں، کسی اور لارڈ کی نہیں، کیونکہ لارڈ یا خدا کہنا، غیر قومیں بھی اپنے خداؤں کو، اپنے گاڈز کو خدا کہتی تھی۔ بال کے لیے یہ ٹائٹل یوز ہوتا تھا لارڈ کا، ٹھیک ہے؟ اپنے مالک کو، اپنے سے بڑے کو عزت سے لوگ مائی لارڈ کہتے ہیں۔ جیسے عدالتوں میں ججز کو وکیل جب بلاتے ہیں تو مائی لارڈ کہہ کر پکارتے ہیں۔ اسی طرح انگلستان کی جو سینٹ ہے، جو ان کا اپر ہاؤس ہے، وہاں پر لوگوں کے ٹائٹل کا حصہ ہے لارڈ ہونا۔ تو لارڈ جو ہے وہ ایک جنیرک ٹرم ہے، وہ ایک عام بات ہے۔ عزیزو، ہم کسی عام خدا کو، کسی بھی خدا کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم یہوہ خدا کو ماننے والے ہیں، ہم ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کو ماننے والے ہیں، ہم میں جو ہوں سو ہوں کو ماننے والے ہیں، ہم عبرانیوں کے خدا کو ماننے والے ہیں، ہم یسوع المسیح میں ہمارے اپنے آسمانی باپ کے ماننے والے ہیں۔ اور اس کا کلام جب کسی کو مل جاتا ہے عزیزو، تو اسے زندگی مل جاتی ہے، اسے وہ بیش قیمت خزانہ مل جاتا ہے جو سب خزانوں سے اعلیٰ اور بڑھ کر ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوشیا کو جب خداوند کی توریت کی، خداوند کی ہدایات کی باتیں سنائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، تو وہ اپنے کپڑے پھاڑ لیتا ہے، اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ کس طرح اس کے آباء و اجداد نے، اس کے بڑے بوڑھوں نے خداوند کی، یہوہ خدا کی توریت کو، ہدایات کو پس پشت ڈال کر اپنے سے کام کیے اور خداوند کی راہوں کو ترک کیا۔ عزیزو، یوشیا
یہ باتیں سن کر صرف سر نہیں ہلاتا رہا. یوسیا اسپرینگ انٹو ایکشن. یوسیا نے فوراً قدم اٹھایا. اس نے اپنے کپڑے پھاڑے. اس نے اپنے آپ کو عاجز اور حلیم کیا. عزیزو، کیا ہم خداوند کے کلام کو صرف سن کر ہی رہ جاتے ہیں یا اس کے بعد کچھ کرتے بھی ہیں؟ میں آپ کو آج اسی سوال کے ساتھ چھوڑے جاتا ہوں. کل ہم یوسیا کے جو اقدامات اس نے کیے خداوند کے کلام کو سننے کے بعد، ان کو اپنی زندگی کے ساتھ جوڑیں گے، ریلیٹ کریں گے اور خداوند کے کلام سے اور برکت پائیں گے. ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا آپ کے ساتھ ہو. آمین. خدا